Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to my YouTube channel Study with me students. Today I'm gonna sharing with you first year Islamic elective subject means Islamiyat Ikhtiyari. So today we're gonna talk about only short answer question. So let's get start. First of all, I want to tell you please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा जो ये सब्जेक्ट है। इसमें आज हम लोग ये इस्लामियात इख्तियारी जो है फ़र्स्ट ईयर की, आज हम इसका जो है फर्स्ट लेसन के हम शार्ट आंसर क्वेश्चन जो हैं वो हम रीड करेंगे, क्योंकि ये हमारे एक स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये फरमाइश की है कि मैम जो है उनके पास ये जो बुक है इस्लामियात इख्तियारी में भी ये है या नहीं है, मुझे ये तो नहीं पता सही से, लेकिन उनको जो है इसके बारे में नॉलेज की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बोला कि इसके बारे में मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आज जो है हम अपने फ़र्स्ट लेसन के जो हैं ओनली शार्ट आंसर क्वेश्चन अपलोड करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लॉन्ग है और ये बुक भी बहुत ज़्यादा जो है वो लेंथी है, इसलिए हम इसके शार्ट आंसर क्वेश्चन भी जो हैं इसके पार्ट जो हैं वो एक लेसन के बहुत ज़्यादा हैं, उसके मुताबिक उसके शार्ट आंसर क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा लॉन्ग हैं। तो हम थोड़े थोड़े करके हर रोज़ हर वीडियो में हम लोग इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द जो है ये बुक भी कंप्लीट हो, और साथ ही साथ हमारी और भी बुक्स जो हैं वो स्टार्ट हैं। फ़र्स्ट ईयर की उर्दू मींस के फ़र्स्ट ईयर की उर्दू भी स्टार्ट है, सेकंड ईयर की उर्दू भी हम स्टार्ट करेंगे, और साथ ही साथ हमारी इस्लामिक हिस्ट्री और अरबिक जो है वो भी स्टार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी आज हम इस लेसन के जो हैं ओनली शार्ट आंसर क्वेश्चन हम रीड करेंगे, और मैं ये भी कहना चाहूँगी आपसे कि ये हर लेसन जो है मींस कि अभी पहला लेसन है तहज़ीब व तमद्दन के हवाले से हमने इस मींस के इस वीडियो में हमने रीड करना है, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है, ये थोड़े से लॉन्ग हैं, मींस इसके शार्ट आंसर क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े ज़्यादा हैं। तो मे बी 4 पेज बन रहे हैं इसके ओनली शार्ट आंसर क्वेश्चन के, तो वीडियो बहुत ऐसे ही बातों में लंबी हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहज़ीब का लुग़वी मानी क्या है? इसका आंसर है, इसका मादा हज़ब है, काट छाँट करना, पाक साफ़ करना, संवारना, इस्लाह करना, बेहतर करना, आरास्ता करना, शाइस्ता बनाना, ऐबू को दूर करना, तालीम व तरबियत करना, खुश अखलाक बनाना। दूसरा क्वेश्चन है, तहज़ीब के इस्लाही मानी बयान कीजिए। अब उन्होंने ये साथ लिखा हुआ है, तलबा ज़रूरत के मुताबिक तारीफ़ात ले लें, मीन्स इसकी आगे उन्होंने 5 तारीफ़ें बयान की हुई हैं इस क्वेश्चन की कि तहज़ीब के इस्लाही मानी बयान करें। इस्लाही मानी जो हैं उसके 5 पॉइंट हैं, उसमें से आपने जो पॉइंट जो आपको बेहतर लगे वो आप नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट है, इंसान का ज़हनी रुझान व मिरान जिससे किसी कौम के अफराद के किरदार और सीरत की तश्कील की जाती है, ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है, किसी कौम की तर्ज़ माशरत और रस्म व रवाज और रहने सहने के तरीके। तीसरा पॉइंट है, किसी कौम की वो खसूसियात जो उसे दूसरी कौमों की खसूसियात से अलग और जुदा करती हैं। चौथा पॉइंट है, वो अकायद व नज़रियात, असूल और इक़्तिदार जिनके ज़ेर असर किसी कौम की ज़िंदगी एक ख़ास सांचे में ढलती है। पाँचवां है, किसी भी माशरे या कौम का मंज़म होकर अखलाकी, रूहानी, मादा, इनफरादी और इज्तिमाई ज़रूरियात की तकमील के लिए जद्दोजहद करना और उसे आला तरीन मकाम तक पहुँचा देना। ये क्या था? ये तहज़ीब के इस्तिलाही मानी बयान कीजिए, उनके 5 पॉइंट थे। आप उनमें से कुछ भी नोट कर सकते हैं जो आपको आसान लगे। अगला क्वेश्चन जो है वो तीसरा क्वेश्चन है, कल्चर का मानी बयान करें। इसका आंसर ये है कि ये जर्मन ज़ुबान का लफ्ज़ है। कल्चर का मानी बयान करें। कल्चर का मानी क्या है? ये जर्मन ज़ुबान का लफ्ज़ है, जिसका मानी जोतना, बोना, उगाना या बोना और लगाना जहनों में होता है, ना कि ज़मीन में। कल्चर एक वसी मफ़हूम का हामिल है जो ज़िंदगी के हर शोबे पर हावी है। इसमें अखलाक, आदात, माशरत, सियासत, मसनूआत, क़ानून, लिबास, खुराक, आर्ट, मौसीकी, अदब, फ़लसफ़ा, मज़हब और साइंस सब कुछ शामिल है। तमद्दन का मानी बयान करें। इसका आंसर है, इसका मादा मदन से है, जिसका मानी है, इसका मादा जो है वो मदन से है, इसका मानी है मिलजुल कर रहना, माशरती मेल जोल। तमद्दन का मानी है शहर बसाना, शहरी ज़िंदगी इख्तियार करना, महज़ब और खुश अखलाक होना, किसी जगह आबाद होना, माशरे के अंदर रहना। इससे मुराद है कि किसी माशरे को
کس حد تک شہری سہولتیں میسر ہیں؟ مدرسے، ہسپتال، فلاحی ادارے، یتیم خانے کس قدر ہیں؟ اچھا جی، اگلا کوشچن نمبر 5 ہے، ثقافت کا لغوی و اصطلاحی معنی بیان کریں۔ اس کا آنسر ہے، اس کا بنیادی مادہ ثقف ہے۔ اس کا معنی عقل مند اور ہوشیار ہونا، ذہنی جلا دینا، تربیت کرنا، کسی کام میں ماہر ہونا، ذہنی معیار اور ذہنی سطح کو بلند کرنا۔ اچھا جی، اس سے اگلا کوشچن ہے، ثقافت کا اصطلاحی معنی بیان کریں۔ یہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، یہ آپ نوٹ کر لیجئے گا، یہ کوشچن جو ہے وہ لازمی آتا ہے۔ ثقافت کا اصطلاحی معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ ثقافت کا اصطلاحی معنی طریق زندگی ہے۔ مجموعی طرز معاشرت کو ثقافت کہتے ہیں۔ اپنی پوشیدہ اور فطری طور پر موجودہ صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے انسانی معاشرہ کو کمال بلندی تک پہنچانا بھی ثقافت کی تعریف میں شامل ہے۔ اسلامی تہذیب کی تعریف کیجیے۔ اس کا آنسر ہے، اسلامی تہذیب و تمدن سے مراد وہ تہذیب و تمدن ہے جس میں لوگوں کے افکار و نظریات اور سوچ کی بنیاد اسلامی عقائد و نظریات پر ہو اور لوگوں کے رہن سہن کا طریقہ اسی سوچ کے مطابق تشکیل پایا ہو۔ کوشچن نمبر 8 ہے، کیا تہذیب کا سرچشمہ مذہب ہوتا ہے؟ آنسر ہے جی ہاں، تہذیب کا تعلق انسان کے نظریات سے ہوتا ہے اور مذہب ہی انسان کو نظریات عطا کرتا ہے۔ انسان کے اعمال کا سرچشمہ اس کا دل ہوتا ہے اور دل پر اس کے نظریات و اعتقادات کی حکومت ہوتی ہے۔ یہی نظریات اور انسان کے سیرت و کردار کو ایک خاص سانچے میں ڈھال دیتے ہیں۔ اچھا جی، اگلا کوشچن جو ہے وہ ہے کوشچن نمبر 9، کیا اسلامی تہذیب اور مسلمانوں کی تہذیب ایک ہی چیز ہے؟ اس کا آنسر ہے، اسلامی تہذیب اور مسلمانوں کی تہذیب میں فرق ہے۔ اسلامی تہذیب اس تہذیب کو کہتے ہیں جس میں لوگوں کا انداز فکر اور طرز زندگی اسلام کے سانچے میں ڈھلا ہوا ہو، لیکن مسلمانوں کی تہذیب میں مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ کے بعد کچھ اور چیزیں بھی شامل ہو گئیں۔ کوشچن نمبر 10 جو ہے، اسلامی تہذیب کو خالص رکھنے کے بارے میں اسلامی نقطہ نگاہ کیا ہے؟ آنسر ہے، قرآن و سنت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے اسلام تہذیب و تمدن میں ملاوٹ کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ اسلامی تہذیب دیگر تہذیبوں سے بالکل جداگانہ اور ممتاز ہے۔ اگر غیر اسلامی عناصر بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں تو اس کا امتیازی تشخص اور خالص پن برقرار نہیں رہتا۔ اچھا جی، اگلا کوشچن یہ ہے، اسلامی تہذیب کے عوامل کون کون سے ہیں؟ یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ کوشچن ہے، پلیز اس پہ فوکس کریے گا، یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے گا۔ اسلامی تہذیب کے عوامل جو ہیں وہ یہ ہیں، نمبر 1 اللہ پر ایمان، نمبر 2 فرشتوں پر ایمان، نمبر 3 اس آسمانی کتابوں پر ایمان، نمبر 4 رسولوں پر ایمان اور نمبر 5 یوم آخرت پر ایمان۔ اس سے اگلا کوشچن بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اسلامی تہذیب کے عناصر کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 کلمہ شہادت، 2 نماز، 3 زکوٰۃ، 4 روزہ اور 5 حج۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ عقیدہ رکھا جائے کہ اللہ ایک ہے، اس کی صفات میں اس جیسا کوئی نہیں، وہ یکتا و بے مثل ہے، نظام کائنات کے چلانے میں اس کا نہ کوئی مددگار ہے اور نہ اسے مددگار کی ضرورت ہے، عبادت اسی کا حق ہے، وہی اس قابل ہے کہ اس کی مدد طلب کی جائے، اس کی صفات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں۔ اگلا کوشچن یہ جو ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ توحید کا ایک جگہ جامع ترین ذکر قرآن میں کہاں ہے؟ تو اس کا آنسر ہے، سورہ اخلاص میں توحید کا جامع ترین ذکر موجود ہے۔ اس کا آگے انہوں نے یہ آیت دی ہوئی ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ اب اگر آپ یہ آیت لکھ سکتے ہیں تو میں تو آپ سے یہی جو ہے وہ ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز آپ آیت نہ لکھیے گا، کیونکہ اگر آپ اس کے اعراب کے بارے میں نہیں جانتے لکھنا تو آپ اس کو نہ لکھیے گا، کیونکہ اس طرح سے اس کا ترجمہ اور اس کا میننگ جو ہے وہ غلط ہو جاتا ہے، اس لیے آپ اگر اس کا ترجمہ ہی لکھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ اچھا جی، اس سے اگلا کوشچن ہے، توحید کی اہمیت از روئے قرآن کیا ہے؟ نمبر 1 قرآن مجید کا مینس کے 1 نمبر 3 حصہ توحید کے بیان میں پر مشتمل ہے۔ دوسرا، تمام انبیاء کرام اور تمام شریعتوں کی بنیاد توحید پر ہی تھی۔ تمام انبیاء کرام نے یہی دعوت دی، ان اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔
تیسرا ہے اسلام کے بنیادی عقائد میں بھی توحید کا پہلا نمبر ہے اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے توحید سب سے پہلا عقیدہ ہے۔ چوتھا ہے تمام اعمال کی قبولیت کی بنیادی شرط توحید ہے۔ پانچواں ہے توحید کو جنت کی چابی قرار دے دیا گیا ہے۔ اس سے اگلا کوشچن ہے توحید کی کوئی بنیادی دلیل دیجیے۔ اس کا آنسر ہے کائنات کے اندر جو نظم و ربط، ہم آہنگی اور حسن پایا جاتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا بنانے والا اور چلانے والا ایک ہی ہے۔ اگر اس کو چلانے والے زیادہ ہوتے تو نظام تضادات اور تصادم کا شکار ہو جاتا۔ اگلا کوشچن ہے توحید کے انسانی زندگی پر مثبت اثرات کیا ہیں؟ سوری میری آنکھوں میں تھوڑا سا پانی آ گیا ہے، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کوشچنس کی۔ اچھا جی، توحید کے انسانی زندگی پر مثبت اثرات کیا ہیں؟ اس کا آنسر ہے مساوات، جرأت و بہادری اور مشکل کاموں میں قدم آگے بڑھانے کی ہمت، عزت و نفس اور خودداری، فکری یکسوئی، افعال و کردار میں احساس ذمہ داری اور مواخذے کا خوف، سکون قلب، مایوسی سے نجات، وسعت نظر، تقوی و پرہیزگاری۔ اب یہ اگلا کوشچن ہے فرشتوں کے بارے میں اسلام کا بنیادی تصور کیا ہے، ان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ یہ تھوڑا سا لانگ ہو جائے گا، پھر بھی میں آپ کے لیے جو ہے وہ ریڈ کر دیتی ہوں۔ یہ تھوڑا سا لانگ ہو رہا ہے۔ یہ اللہ کی نوری مخلوق ہے، یہ کوشچن آپ لازمی یاد رکھیے گا۔ یہ دیوی دیوتا یا اللہ کی بیٹیاں نہیں ہیں، ان میں شر اور برائی کا مادہ اور صلاحیت موجود نہیں ہے، بلکہ سراپا اطاعت ہیں۔ ان میں کوئی بھی ایسی صفت نہیں پائی جاتی کہ انہیں معبود مانا جائے یا نیکی کا مظہر ہیں۔ یہ مختلف کاموں، اللہ کا پیغام اور وحی لے کر انبیاء کی طرف آنا، روح نکالنا، رزق انسانوں تک پہنچانا، قیامت کا سور پھونکنا، انسانوں کے اچھے برے اعمال کا حساب کتاب رکھنا، کرامن کاتبین، قبر میں حساب کتاب لینا، منکر نکیر درود شریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا، اللہ کا عذاب قوموں پر مسلط کرنا، جہاد میں مومنوں کی مدد کے لیے آنا، اللہ کی طرف سے رحمتیں اور سکنیت مومنوں تک لے کر آنا، خاص مواقع مثلا لیلۃ القدر، نماز عصر اور نماز فجر کے وقت باجماعت نمازوں میں آنا کے لیے متعین ہے۔ ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ 4 مشہور فرشتے اور ان کے کام، مینس کے 4 مشہور فرشتے، وہ آپ سے ایسے کوسچن کریں گے کہ 4 مشہور فرشتے کون سے ہیں، ان کے نام بتائیں، یا پھر وہ بولیں گے کہ 4 مشہور فرشتے جو ہیں ان کے کام بتائیں۔ تو سب سے پہلے ہے جبرائیل، وحی لے کر انبیاء کی طرف آتے رہے ہیں۔ دوسرا اسرائیل، ہر جاندار کی روح قبض کرتے ہیں۔ میکائیل، رزق انسانوں تک پہنچاتے ہیں۔ اسرافیل، قیامت کے دن سور پھونکیں گے۔ اس سے اگلا کوشچن ہے الہامی کتابوں کے بارے میں اسلامی نقطہ نگاہ کیا ہے؟ نمبر 1، یہ کتابیں اپنے زمانے میں اللہ کی طرف سے نازل شدہ اور سچی کتابیں تھیں، لیکن بعد میں مصلحتوں کے تحت ان میں تحریف اور تبدیلیاں کر دی گئیں۔ اب یہ کتابیں محرف ہو چکنے کی وجہ سے قابل عمل نہیں ہیں۔ دوسرا ہے یہ کتابیں منسوخ ہو چکی ہیں اور اب قرآن کے اعلان کے مطابق ان کی تمام تعلیمات قرآن میں جمع کر دی گئی ہیں اور اب قرآن پر عمل کرنا کافی قرار دے دیا گیا ہے۔ اچھا جی، اگلا کوشچن ہے مشہور الہامی کتابیں کن کن انبیاء پر نازل ہوئی؟ یہ کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے، اسلامیات لازمی میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ سے یہ اس طرح سے کوشچن ہو سکتا ہے کہ مشہور الہامی کتابیں کن کن انبیاء پر نازل ہوئی، یا پھر کون سی جو ہیں وہ مشہور کتابیں ہیں وہ بیان کریں۔ تو یہ اس کا آنسر ہے نمبر 1، تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا۔ آج کے اسٹوڈنٹ یہ جو ہمارے تھے 21 کوشچن آج ہم نے ریڈ کیے ہیں، یہاں تک ہم آج جو ہے وہ نشان لگا دیتے ہیں، اور اس سے آگے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں ریڈ کریں گے۔ اور یہ جو ہے اس طرح سے اس کے آگے بہت سارے کوسچنز باقی رہ گئے ہیں، اور اس طرح سے ویڈیوز جو ہیں وہ بہت زیادہ لانگ ہو جائیں گی۔ تو جانے سے پہلے میں کہنا چاہوں گی اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نیو ہیں تو پلیز سبسکرائب ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ پریس دی بیل آئیکن، تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو جو ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔